अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी आज गिरफ्तार हुई और फिर ठीक ठाक शोर मचा। इस शोर के बाद वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने बतौर वज़ीर आला उनकी रिहाई का हुक्म भी दे दिया। इसे एहतसाब का अमल कहें या फिर ये कहें कि ये हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। आज एंटी करप्शन पुलिस ने साबिक वज़ीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी को राजनपुर में ज़मीन के एक मुकदमे में गिरफ्तार किया। नाजरीन, ईमान मज़ारी ने फौरी ट्वीट की कि मर्द एहलकारों ने उन्हें अगवा किया और उन पर तशद्दुद भी किया गया, लेकिन फुटेज में साफ नज़र आता है कि ख़वातीन एहलकारों ने उन्हें गाड़ी से निकाला और गिरफ्तार किया और फुटेज में किसी किस्म का तशद्दुद होता भी नज़र नहीं आया, जबकि सोशल मीडिया पर इस गिरफ्तारी का अभी भी खूब चर्चा है। शीरी मज़ारी के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक शीरी मज़ारी के खिलाफ 11 मार्च 2022 को शिकायत आई, शिकायत दर्ज की गई। FIR के मुताबिक शीरी मज़ारी पर ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे का इल्ज़ाम है। मुकदमे के मतन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर को मामले की इंक्वायरी की हिदायत की गई। फिर 8 अप्रैल को असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें कहा गया कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने अपने रूल्स 2014 के तहत क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया है, जिस पर मरियम नवाज ने इस गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाइयों की तरदीद करते हुए कहा कि शीरी मज़ारी पर अगर कोई मुकदमा है तो उन्हें फेस करना चाहिए। आज मुझे अभी टीवी से पता चला कि शीरी मज़ारी साहिबा जो है वो अरेस्ट हो गई। 800 कनाल कोई अराजी है महकमा माल की, जो इन्होंने बोगस कंपनी के नाम इंतकाल करवाया। लेकिन आज अगर शीरी मज़ारी साहिबा अरेस्ट हुई हैं तो उनको किसी इल्ज़ाम पे अरेस्ट किया गया है, तो उनको उस इल्ज़ाम को फेस करना चाहिए, उसके जवाबात देने चाहिए, उसके सबूत उनको देने चाहिए, उन इल्ज़ामात को गलत साबित करना चाहिए। नाज़रीन, जिस वक्त मरियम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शीरी मज़ारी को मुकदमात फेस करने का कह रही थी, ऐन उसी वक्त टीवी पर ये खबरें चलना शुरू हो गई कि वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ ने शीरी मज़ारी की रिहाई का हुक्म दे दिया है। फिर कहानी में एक नया क्लाइमैक्स आया। इस रिहाई पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट की और कहा कि हमज़ा शहबाज किस हैसियत में रिहाई का हुक्म दे रहे हैं। वो वज़ीर आला पंजाब नहीं है, जिसने गिरफ्तार कराया उसी ने रिहाई का हुक्म दिया। कोई CM हाउस में बैठकर वज़ीर आला नहीं बन सकता और हम लानत भेजते हैं ऐसी रिहाई पर। शहबाज गिल ने ट्वीट में गिरफ्तार करने वाले की तरफ इशारा ज़रूर किया, लेकिन ये नहीं बताया कि गिरफ्तार किया किसने। दूसरी तरफ कल मुल्तान जलसे के बाद तहरीक इंसाफ के शहर शहर जलसों की जो कैंपेन है ये ख़त्म हो चुकी है। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही है, मगर कप्तान ने अभी मार्च की हतमी तारीख नहीं दी। वो अपने जलसों में असम्बलियाँ तहलील करके अर्ली इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से वज़ीर दाखिला ने आज ये पैगाम दिया है कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी और अगर उन्हें वक्त पूरा ना करने दिया गया तो उन्होंने भी अवाम में जाने की बात कर दी है। इत्तेहादी हुकूमत का तमाम जमातों का ये फैसला है कि ये हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। ना हम इनको लाने वाले हैं ना इनको बैठाने वाले हैं। अगर फिर हमें रोका जाएगा लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, उसमें फिर ये हो सकता है कि हम अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेके हम आवाम से रुजू करें। नाज़रीन, अब इमरान खान की सारी एजिटेशन का मकसद अर्ली इलेक्शन ही है। एक ही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस का ऐलान किया जाए, जिस पर मरियम नवाज़ के इलेक्शन में जाने के इशारों के बावजूद शहबाज हुकूमत मुद्दत पूरी करने की ही बात कर रही है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा? इसके अलावा नाजरीन, शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, ये एक हकीकत है, लेकिन वो 16 अरब रुपए के मुकदमे में भी मतलूब हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म हैं इस मुल्क के। आज स्पेशल कोर्ट में ज़मानत में तौसीह के लिए गए, लेकिन वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। FIA के एक मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वो मुल्ज़िम हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। तमाम इदारों के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इदारों को ही तहकीकात के लिए मतलूब हैं, लेकिन फिर भी वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। अब ऐसी पेशियों से मुल्क में और मुल्क के बाहर क्या इमेज दिया जा रहा है, क्या इमेज जाता है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म सुबह मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अदालत में पेश होता है और शाम को मुल्क की बागदौड़ संभालता है। ये सोचने की बात है कि ख़राबी इंतखाबात में है या हमारे जमहूरी निज़ाम में, या फिर झूठे मुकदमात बनाकर इदारों को इस काम पर लगा रखने में है। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ईमान साहिबा आपका।
हुमान साहिबा, जो आज सारी एपिसोड हुई, आपकी वालिदा को गिरफ्तार किया गया, क्या इससे पहले आप लोगों को इस तरह का कोई शक व शुबा था या आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बात गिरफ्तारी तक पहुंच सकती है? देखें जी, सबसे पहले मैं वजाहत करूंगी कि ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा करना है, ये जबरी लापता करना है, क्योंकि अभी तक मुझे कोई मालूमात नहीं दी जा रही कि मेरी वालदा कहाँ है। अगर कोई मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ था तो आइन और कानून का ये तकाजा है कि उन्हें नोटिस जाता, उन्हें शामिल तफ्तीश एक तरीके से किया जाता। ये जो आज गुंडागर्दी और बदमाशी देखी है, ये गिरफ्तारी नहीं हम कह सकते। लेकिन मौजूदा हुकूमत के लोग भी इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं। हमजा शहबाज ने रिहाई का हुक्म भी दिया और मौजूदा हुकूमत जब ये अपोजिशन में थी वो भी हमेशा इसी बात की दुहाइयाँ देते थे कि दौरान इन्वेस्टिगेशन आप पहले इन्वेस्टिगेट कर लें, उसके बाद जो है वो आप गिरफ्तारियों की तरफ जाएं। वो खुद आज इसकी मजम्मत कर रहे हैं और वो हमजा शहबाज कहते हैं कि इसीलिए रिहाई का हुक्म दिया है, ये काबिल मजम्मत है। जी बिल्कुल, उन्होंने तो दिया है ये बयान, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता मेरी वालदा कहाँ है। लेकिन उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासतदानों से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासी कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो हमेशा आकर इसकी तरदीद करते हैं। नहीं जी, वो तरदीद 100 दफ़ा करें, हमने तारीख देखी भी है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 1 घंटे में आपकी वालदा इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी, तो ये नहीं पता चला कि उनको लेकर कहाँ ले जाया गया? जी मुझे बिल्कुल भी इस तरह की कोई मालूमात नहीं दी गई, तो मैं इसकी ना तो कॉन्फर्मेशन कर सकती हूँ ना डिनाई कर सकती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज ये ऑर्डर्स दे दिए हैं कि रात 11:30 बजे तक श्री मज़ारी साहिबा को पेश किया जाए। जी जी, उन्होंने ये ऑर्डर दिया। आपकी दरखास्त पर ये ऑर्डर आया है? जी जी बिल्कुल। तो ये मुकदमा चल रहा है, लेकिन ये बुज़दार साहब के दौर में ये सब कुछ हुआ, तो उस वक्त इसको रजिस्ट क्यों नहीं किया गया? हमें तो बताया ही नहीं गया जी, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मेरी वालदा को कभी नोटिस गया होता, मेरी वालदा कानून को अबाइड करती हैं, हम कानून के साथ ऑब्जर्व करते हैं कानून को, तो अगर हमें कभी बुलाया गया होता, हम में से किसी को भी इस खानदान में, हम अपने आप को पेश कर देते उस तहकीकात के लिए, लेकिन हमें कभी बुलाया नहीं गया, बताया नहीं गया। तो आपको इस वक्त किसी इदारे की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही कि आपकी वालदा कहाँ है, कैसी हैं, कब तक आएंगी? कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री मज़ारी की बेटी मान मज़ारी साहिबा मेरे साथ थीं, जिनका ये कहना था कि उन्हें कुछ मालूमात नहीं है, ना कोई नोटिस दिया गया, ना उन्हें पहले बताया गया, ना तफ्तीश की गई, उन्हें पता ही नहीं कि किस वजह से उनकी वालदा को गिरफ़्तार किया गया है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज आपके ख़िलाफ़ में मुकदमा दर्ज किया गया है मीरपुर ख़ास में, क्या डिटेल्स हैं इसकी? क्यों आपको भी जो है ना वो ये हुकूमत आड़े हाथों ले रही है? बस आपको मालूम है कि ज़रा हालात ख़राब हों तो फिर वो किसी न किसी पे तो मलबा डालते हैं। अब चूँकि ये एक मुसीबत वो गले लगा बैठे हैं इक़्तिदार की, और इस तहरीक अदम एतमाद के बाद वो समझते थे कि शायद सब कुछ एज़ पर उनकी जो विश लिस्ट है उसके मुताबिक होगा, लेकिन आई थिंक आर्किटेक्चर को नहीं पता था कि ये सारा कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। उसमें एक जो बुनियादी मिसिंग थी वो था अवामी रद्द अमल, और हर जिसने भी ये स्क्रिप्ट तैयार किया था, आर्किटेक्ट कोई जो भी था, उसका ख्याल था कि शायद हम 50s की या 70s की दिहाई में रह रहे हैं और पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल एक बंद कमरे में रहती है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अमेरिका समझता था, क्योंकि बकौल तो इमरान खान के अमेरिका ने ये सारा स्क्रिप्ट तैयार किया ना, फिर अमेरिका ये समझता था कि हम 60, 70, 80 की दिहाई में रह रहे हैं। जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट राइटर जो था वो उससे बड़ी मिसिंग हुई कि उसने समझा कि पाकिस्तान जो है वो शायद पत्थरों के दौर में रह रहा है और पत्थरों के ज़माने में हमने उसको धकेल दिया था। लेकिन बदकिस्मती से, लेकिन सहाफ़ियों पर मुकदमात क्यों दर्ज हो रहे हैं? चले हुकूमत की तो समझ में आती है, चले साजिश होगी, सहाफ़ियों ने कौन सी साजिश कर दी है? सहाफ़ियों का मसला ये है कि आप हों हम हों, वो है कि इसको आप बस कबूल कर लें और जो कुछ हो गया इसको
آپ سمینا و اطعنا قبول کریں اور اطاعت کریں اور کچھ بھی نہیں, اور کوئی ایک لفظ بھی نہ بولیں. اور جو ایک چند آوازیں ہیں وہ اٹھ رہی ہیں تو ان کو تو ایسے بھی کوئی پریشر ہے کہ پروگرام ہی بند کر دیا جائے صابر شاکر کا اور صحافیوں کا, ارشد شریف کے خلاف بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں, تو ایسے بھی کوئی پریشر ہے کہ ان کے پروگرام ہی نہ چلنے دیں؟ سر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا کیا پریشر ہے, اور یہ تو کہنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان جو جاگ رہا ہے اور پاکستانی جاگ رہے ہیں, ورنہ تو ادھر سے ایک تقریر ہوتی ہے, ادھر کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں, ARY کے خلاف شروع ہو گئی, ارشد شریف صاحب اور صابر شاکر, ڈاکٹر موحید صاحب, عمران ریاض, سمیع ابراہیم اور نہ جانے کیا کیا. بس یہ ہے کہ جو بھی آواز اٹھائے گا اس کو آپ دبا دیں. اور یہ جو عمران خان کے حق میں آواز اٹھائے گا اس کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو ان کو تسلیم ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرے گا, اصل مسئلہ یہ ہے, یہ عمران خان نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کر دیا اس کو قبول کر لیں, اور اب کسی قسم کی بس آپ وہ کہنا چاہیے لب کشائی مت کریں, خاموش سائلنٹ ہو. یہ آپ لوگوں کو بھی میسج ہے, یہ صرف ہمیں نہیں ہے, ہمیں تو دکھا کے آپ لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تمام میڈیا ہاؤسز کو, تمام میڈیا, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کو, سب کو یہ میسج ہے کہ جناب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ والا ماحول نہیں ہے, نا یہ 70s ہے, نہ 50s ہے, یہ 20s ہے, اور اس میں جو انفارمیشن ہے اس کو بلاک نہیں کیا جا سکتا. سوشل میڈیا موجود ہے, ڈیجیٹل میڈیا موجود ہے. جی, آج شیریں مزاری کی گرفتاری کا جو معاملہ ہوا, ایک طرف گرفتاری ہوتی ہے, ادھر مریم نواز صاحبہ اس کو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ اگر الزام ہے تو ان کو فیس کرنا چاہیے, اینڈ اس وقت حمزہ شہباز رہائی کے آرڈرز دے دیتے ہیں. کہ کیا معاملہ ہوا سارا؟ اصل میں مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت کرائسس میں ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. اور یہ جو کچھ بھی ہائیبرڈ سسٹم لایا گیا, اس کے نتیجے میں بھی ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ وہ بھی جب بھی جیسے ہی نیا سیٹ اپ آئے گا تو وہ بھی فلائی کر جائیں گی, اور وہ بھی آزاد شہری ہوں گی, اور سزائیں وسائیں جو ہیں وہ پڑی رہیں گی, بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ وہ پاسپورٹ ابھی تک ان کو نہ مل سکا, ان کا کیس بڑا ڈیفرنٹ ہے, اور اس لیے انہوں نے باہر جانا تھا, وہ باہر جا نہیں پا رہی, تو اس لیے وہ زیادہ کہنا چاہیے کہ ایگریسو بھی ہیں, اور جلوس جلسے بھی کر رہی ہیں, پبلک میں بھی نکلی ہوئی ہیں. اسی لیے آپ اپنا ایک الگ نیریٹو بنا رہی ہیں کہ اس حکومت کا گن کا ٹوکرا نہ اٹھائیں, بوجھ نہ اٹھائیں, الیکشنز کی طرف جائیں. وہ موجودہ حکومت کو کنفیوز کر رہی ہیں, وہ اپنی مدت پوری کرنے کی بات کرتے ہیں, اور ادھر سے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ نہیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. وہ اپنا ایک الگ نیریٹو لے کے چل رہی ہیں. جی بالکل, ان کا نیریٹو اس لیے الگ ہے کہ اس وقت حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کا جو معاملات ہیں وہ اور ہیں, ان کے مسائل کچھ اور ہیں, اور وہ ہر صورت میں جانا چاہ رہی تھیں. پہلے انہوں نے سعودی عرب جانا تھا, وہاں سے پھر لندن جانا تھا, اور پھر آرام کرنا تھا جب تک کہ الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے. تو یہ ایک پورا اسکرپٹ تھا. اسکرپٹ میں جو خرابی ہوئی وہی عوامی رد عمل کی اصل جو چیز تھی, اور اس میں عمران خان صاحب کو رسپانس مل گیا پبلک سے. تو یہ ساری چیزیں, اس سے ساری گڑبڑ ہوئی ہے. یہ ایک لنک مسنگ تھا جس کی وجہ سے جیسے یہ آیا اور اس کے بعد سے اب تک یہ سب کنفیوز ہیں. ایون اچھا, یہ شیریں مزاری کی گرفتاری کا معاملہ, اس پر شہباز گل صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی کہ حمزہ شہباز نے جب رہائی کے آرڈرز دیے نا, تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ حمزہ شہباز خامخواہ میں اپنا مذاق مت بنوائیں. وہ کس حیثیت میں رہائی کے آرڈرز دے رہے ہیں؟ آپ وزیر اعلیٰ تو ہیں نہیں, اپنا مزید مذاق مت بنوائیں. جس نے گرفتار کروایا اسی نے چھڑوایا. تو یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ اشارہ اسی طرف جا رہا ہے جس طرف آپ سمجھ رہی ہیں, میں سمجھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیلی ویژن ہے. ٹیلی ویژن پہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک لفظ سوچا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ چلے جائیں, ہر چیز موجود ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری کی اصل وجہ کیا ہے. وہ وجہ ان کے عمل نہیں ہے بلکہ ان کے خیالات ہیں, اور اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا. اور میں اگین کہوں گا کہ جو بھی آرکیٹیکٹ ہے اس کو نہیں پتا, وہ پھر انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی سوسائٹی کو, پاکستان کی میڈیا کو, سوشل میڈیا کو, ڈیجیٹل میڈیا کو. وہ بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے
یہ اب وہ نہیں ہے دور. اب تو 1 سیکنڈ سے پہلے چیزوں کا پتہ ایک عام آدمی بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ اس کے پیچھے ہوا کیا ہے. تو شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا اور وہی معاملہ ہے. اسی لیے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ حمزہ شہباز صاحب نہ ان کا حمزہ کا کام ہے نہ شہباز شریف صاحب کا کام ہے, کیونکہ ان کے تو علم میں ہی نہیں تھا. اور یہ ایسا کام کیا گیا کہ ایک آئی جی تبدیل ہو رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, تو اس گہما گہمی میں سارے کام کر دیے گئے, لیکن پھر بھی پکڑے گئے ہیں. اور خاص طور پہ میں جوڈیشری کو ضرور کہوں گا کہ جوڈیشری جو ہے ان سے جو ایک کیا کہنا چاہیے فیک نیوز کا شکار ہوئے تھے, اس کے بعد سے جوڈیشری بھی الرٹ ہے اور اب وہ کسی بھی فیک نیوز کی بنیاد پہ کوئی ایسا اقدام نہیں کر رہی, بلکہ اب اس کے بھی کان بھی کھلے ہیں, آنکھیں بھی کھلی ہیں اور وہ ایکٹ بھی کر رہی ہے. اچھا صابر شاکر صاحب, کل جب ملتان میں جلسہ ہو رہا تھا تو کل یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر آج عمران خان نے واضح کسی تاریخ کا اعلان کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اور اگر وہ اعلان نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اندر کھاتے کوئی بیک ڈور پر کوئی مذاکرات چل رہے ہیں یا ان کو یقین دہانیاں کروا دی گئی ہیں. کیونکہ فیصل واڈا صاحب آج بھی ایک ٹی وی چینل پر کہہ رہے تھے, کل بھی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہمیں بڑی گارنٹیاں دی جا رہی ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں گے. تو کل تو اعلان نہیں کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 سے 29 کے بیچ میں انہوں نے اعلان کرنا ہے. تو واقعی کوئی اندر کھاتے کوئی معاملات چل رہے ہیں الیکشنز کروانے کے حوالے سے, اور جلد کروانے کے حوالے سے کوئی گارنٹیاں دی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں پولیٹیکل پلیئرز خود بھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کا کسی بھی حکمران جماعت سے کوئی رابطہ شابطہ نہیں ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. پولیٹیکل پلیئرز کو اندازہ ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز سے کو آپس میں لڑوا کے کوئی تیسرا فریق فائدہ اٹھا لے گا, تو اس تیسرے فریق کو روکنے کے لیے پولیٹیکل پلیئرز آپس میں رابطے میں ہیں اور وہ رولز آف گیمز طے کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. شہباز شریف آصف زرداری ملاقات, آصف زرداری مولانا ملاقات, اس ساری چیزوں میں, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا اپنا بھی جو ہے وہ تو گفتگو تو براہ راست تو کسی قسم کی ہو ہی نہیں رہی. مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو یہ احساس ہو گیا کہ اپنے معاملات آپس میں حل کر لیں اس سے کہ پہلے کے ہاتھ گیم جو ہے وہ تیسرے ہاتھ میں چلی جائے, یہ ریلائزیشن ہو گئی ہے ان کو. بالکل ایسی ریلائزیشن موجود ہے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتہ ہے, پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے, مسلم لیگ نواز کو بھی پتہ ہے کہ ایسا کوئی ایکٹ نہیں کرنا کہ پورے کا پورا سسٹم کو لپیٹنے کی کوئی ایسی کوشش کو کامیاب ہونے دیا جائے. بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار ثاقب صاحب میرے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین پروگرام میں, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, مہنگائی کا ٹوکرا نون لیگ تو اٹھانا نہیں چاہتی کیونکہ نون لیگ کے اندر سے 2 آوازیں اٹھا رہی ہیں. کیا اتحادی اٹھانے کے لیے تیار ہیں یہ سارا بوجھ؟ مہنگائی, ڈالر کی قدر میں اضافہ اور عوام کی دعائیوں کا بوجھ نون لیگ اٹھانے سے انکاری ہے, تو کیا اتحادی یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لینے کے لیے تیار ہیں؟ 11 اپریل 2022 جب سابق وزیراعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ایوان سے نکالا گیا, تب سے وہ سڑکوں پر ہے اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فوری انتخابات کرائے جائیں, جبکہ متحدہ حکومت جو کہ 11 سیاسی جماعتوں پر مشتمل ہے وہ فوری انتخابات کی طرف فی الحال جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. گزشتہ دنوں وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں سے ملاقاتیں کی اور لندن میں نواز شریف کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوئی ان سے بھی ان کو آگاہ کیا, جبکہ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں فیصلے کرنے کا ارادہ بھی کر لیا گیا ہے. اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس سے ملک میں مہنگائی کی ایک ایسی لہر آئے گی کہ عوام حکومت کے خلاف سڑکوں پر ہوں گی. اب عوام کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے نون لیگ تو تیار نہیں, اتحادی جماعتیں کیا تیار ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے دور حکومت کا مہنگائی کا تحفہ مفت میں اپنے گلے ڈال کر عوام میں تنقید کا نشانہ بننے کے لیے کیا سب لوگ تیار ہیں؟ اس وقت 11 سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہیں, مگر ان سبھی جماعتوں کو مہنگائی کے چنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, اور نہ ہی الیکشن کو 1.5 سال تک ڈیلے کر کے 2023 میں انتخابات کرانے کا کوئی آپشن نظر آتا ہے. اگر حکومت مہنگائی کم کرنے کا سوچتی ہے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا نظر آتا ہے, اور اگر معیشت کو سنبھالنے کے لیے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ
اضافہ کیا جاتا ہے تو عوام سڑکوں پر آ جائیں گے، جبکہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پہلے ہی سڑکوں پر اسی موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے میں نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کے پاس پھر کیا آپشن رہ جاتا ہے، اور ملکی معاشی سیاسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا فوری الیکشن کرانا ہی واحد حل بچتا ہے؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے رہنما سینیٹر وفاقی وزیر فیصل سبزواری صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ فیصل صاحب۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، خاص طور پر معاشی چیلنجز ہیں، جس پر نون لیگ کے اپنے اندر سے دو آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ فوری الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، ہمیں یہ ٹوکرا اپنے سر پر نہیں اٹھانا چاہیے۔ دوسرا دھڑا کہتا ہے کہ مدت حکومت اپنی پوری کرے گی۔ اب آپ اس حکومت کا حصہ ہیں، اتحاد میں ہیں، ایم کیو ایم کیا سوچ رہی ہے کہ کیا فوری انتخابات کی طرف جانا چاہیے یا ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپ لوگ حکومت کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیے، دو مختلف پہلو ہیں آپ کے سوال کے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ فوری انتخابات یا انتخابات کب۔ ایم کیو ایم کسی بھی انتخاب سے خوفزدہ نہیں ہے۔ 16 جون کو ہم لانڈھی کے علاقے، کراچی کے علاقہ ہے لانڈھی، وہاں ضمنی انتخابات میں ہم کو چاہ رہے ہیں، لیکن جب عام انتخابات اس کے بعض چیزیں پہلے سے طے شدہ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب کی حکومت سے ہم نے طے کروایا تھا کہ نئی مردم شماری کو، اس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ نئی مردم شماری کے کام کو آگے بڑھانے کا اعلان شہباز شریف صاحب نے بھی کیا۔ نئی مردم شماری اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ کراچی شہر کو محض 1.5 کروڑ گنا گیا ہے، 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی کا شہر، ہمارا حق نمائندگی ہی آدھا کر دیا گیا۔ نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ہونا ضروری ہیں۔ آپ کی یہ بھی علم میں ہے کہ فاٹا کی نشستیں ختم ہونے کے بعد خیبر پختونخوا کی نشستیں کم ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بھی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ اس کی بنیاد پہ نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کئی ماہ سے پی ٹی آئی کی حکومت کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ تیسری اہم چیز جو ہے وہ ہے انتخابی اور دیگر قوانین کی اصلاحات، کہ جو اس مخلوط حکومت کے ایجنڈا ہے، جو انہوں نے آنے سے پہلے بھی کیا کیا۔ اب آتے ہیں بات معاشی صورتحال کی طرف۔ آسان راستہ کیا ہے یا کیا ہوتا؟ آسان ترین راستہ تو یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے اور قومی اسمبلی تحلیل کر دیتے اور نئے انتخاب کی جانب ہم چلے جاتے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس روز شہباز شریف صاحب حلف لے رہے تھے اس دن پاکستان کے پاس اپنی امپورٹ کا کور محض 7 ہفتوں کا رہ گیا تھا، یعنی کہ 7 ہفتوں کے بعد ہمارے پاس اتنا زر مبادلہ نہیں ہوتا کہ ہم تیل، خوردنی تیل، چائے کی پتی، دالیں، گندم، شکر، جو چیز ہم باہر سے منگوا رہے ہیں یہ ہم منگوا سکتے ہیں، یعنی سری لنکا والی صورتحال ہو جاتی ہے۔ آج بھی بہت سارے آج بھی صورتحال یہ ہے کہ صرف 1.5 مہینے ایکسپورٹس کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس مارچ اور اپریل کے درمیان میں $6 ارب کے ریزروز کی کمی ہوئی ہے اور اب ہمارے پاس ریزرو صرف $10 ارب کے ہیں۔ صورتحال ابھی بھی بہت زیادہ سیریس ہے۔ جی بالکل، وہ اس لیے آئی ہے نا، مجھے اور آپ کو تو علم ہونا چاہیے اور ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے، وہ اس لیے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد کا معاملہ گرم ہوا تو انہوں نے ایک انفنڈڈ سبسڈی دے دی پیٹرولیم مصنوعات کے سلسلے میں، یعنی جتنے کی ہم خرید رہے ہیں اس سے کہیں کم بیچنے کی انہوں نے منظوری دے دی۔ اب وہ جب آپ کہیں کم بیچیں گے تو پیٹرول کی ادائیگی تو آپ ڈالرز میں کر رہے ہیں، لیکن جواب میں آپ کے پاس اتنے ڈالر جمع نہیں ہو پا رہے، تو اس لیے تو وہ کم ہوگا سارا کا سارا سلسلہ۔ اچھا، مثال کے طور پر آج بھی اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے اور بہت سارے دانشور اور میں دیکھتا ہوں معاشی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں بس جناب اس حکومت کو تو کل اسمبلی تحلیل کر دینی چاہیے۔ اگر تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو بالکل قومی اسمبلی کو آپ تحلیل کر دیں، لیکن کیا صوبائی اسمبلی میں تحلیل ہو جائیں گی؟ اور کیا ان صوبائی اسمبلیوں کی موجودگی میں جو انتخابات ہوں گے اگر عمران خان صاحب نہیں جیت پائے تو کیا وہ اس کے نتائج مانیں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کل بھی قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو کوئی بھی حکومت، نئی حکومت 4 ماہ سے پہلے تو نہیں آئے گی، یعنی نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، وہ پھر 90 دن کا انتخابات کا وقت ہوگا، انتخابات ہوں گے، نتائج مرتب ہوں گے، قومی اسمبلی ہوگی، تو اس 4 مہینے میں پاکستان کو جو معاشی چیلنجز ہیں، 1.5 مہینے کا امپورٹ کور موجود ہے، معاشی اصلاحات نہیں کی تو 4 مہینے ہم کیسے پورے کریں گے؟ تیسرا آپشن کیا ہے؟ تیسرا آپشن یہ ہے کہ درست لیکن غیر مقبول سخت فیصلے کیے جائیں معاشی فرنٹ کے اوپر،
ان فیصلوں کو لے کر یہ مخلوط حکومت آگے بڑھے، بجٹ پیش کرے، اپنی گورننس بتائے، زیادہ ٹیکس کلیکشن کرے، اگلا بجٹ پیش کرے جس میں لیکن اس وقت جو سب سے مشکل فیصلہ ہے اس حکومت کے لیے وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا. اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے عوام میں ایک غم و غصے کی لہر آئے گی جس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اسی حکومت کو. آپ لوگ حصہ ہیں، آپ لوگوں کو بھی نئے انتخابات میں بہت سارے چیلنجز ہو سکتے ہیں. نمبر 2، اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کرتے عوام کے ریلیف کو دیکھ کر کہ عوام کو مسائل نہ ہوں تو ظاہر ہے پھر IMF کا پریشر ہوگا، اس پروگرام کو آگے نہیں چلایا جا سکتا. پروگرام آگے نہیں چلے گا، ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس سسٹم کو چلانے کے لیے پیسے نہیں آئیں گے، مطلب آگے گڑا ہوگا پیچھے کھائی ہوگی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے فوری نئے انتخابات میں جایا جائے، ساری صورتحال جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے کر دی جائے؟ کیونکہ ظاہر اگر کچھ اچھا ہوگا اس کا اگر آپ لوگ کریڈٹ لیں گے، لیکن ان مشکل فیصلوں کے جو اثرات ہوں گے اس سے پھر آپ لوگ بچ نہیں پائیں گے، اس کا بھی آپ لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. فیصل صاحب جی بالکل جواب دیں. اب ترجیحات کی بات ہے کہ آپ کیسے لیتے ہیں. آپ اپنی سیاست کو بچانے کی فکر کریں یا پاکستان کی ریاست کو بچانے کی فکر کریں. تو MKM نے تو کھول کر کہہ دیا وزیر اعظم صاحب کو کہ ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ ریاست کو بچانے کی فکر کی جائے. میں ایک گھر میں رہتا ہوں، میرے پاس اس گھر کو چلانے کے لیے پیسے نہ ہونے کے برابر ہیں. میں قرض پہ قرض لیے جا رہا ہوں. مجھے علم ہے کہ میں نے اپنے خرچے کم کر کے اور میں نے آج اگر بوجھ اپنے بچوں پر نہیں ڈالا تو کل وہ گھر بک جائے گا. لیکن میں صرف اس لیے فیصلہ نہ کروں کہ آج میرے بچے روئیں گے تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ بددیانتی ہے. ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہے، حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے بہت سارے فائنینشیل ماڈلز رن کیے جا رہے ہیں حکومت کی معاشی ٹیم کے لیے سب کچھ. اور اگر آج بھی کوئی کیئر ٹیکر حکومت آ جائے، دنیا کا کوئی عالمی ادارہ جن کے مقروض ہیں، جن کے اعتماد کے باعث پاکستان پر دنیا اعتماد کرے گی اور ہمیں مزید قرض مل پائے گا، وہ کسی نگراں حکومت پر اعتبار نہیں کریں گے. یہ بات آج آپ میری لکھ لیجئے. بھلے کل وزیر اعظم صاحب کچھ بھی فیصلہ کریں، میں آپ کو معیشت کے ایک بہت ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ آج مزید سیاسی عدم استحکام کل کے بہت بڑے معاشی عدم استحکام. لیکن فیصل صاحب کیا آپ لوگ بات کا اب ادراک ہے، پرسیپشن ہے کہ جو کچھ ہوا سب کچھ بہت جلدی میں ہو گیا، معاملات کی تہ تک پہنچے بغیر، یہ سب کچھ جانے بغیر کہ معاشی چیلنجز کیا ہوں گے؟ آپ کیونکہ یہ حکومت تو اب کہتی تھی جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے کہ تحریک انصاف نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے جو ہے نا وہ معاشی صورتحال کا، معیشت کا. تو صرف عمران خان کو ہٹانا مقصد تھا، یہ نہیں پتا تھا یا یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہمیں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، ہم اس کو اوور کم کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے؟ کیا غلطی ہو گئی یہ سب کچھ کر کے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ ہم تو حکومت میں اس وقت بھی موجود تھے جب عمران خان صاحب تھے، تو ہمیں کوئی اتنی رکعت کا ثواب تھا. لیکن سوال سامنے اگر یہ ہے کہ چیلنجز کو ریئلائز کر رہے تھے کہ موجود ہیں، اسی لیے تو شاید اس وقت کی اپوزیشن نے یہ جلدی کی. ورنہ یہ تو ایک عام سا بچہ بھی بتا سکتا ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو، کہ بھئی عمران خان صاحب تو غیر مقبول ہو رہے تھے لیکن وہ پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو رہا تھا. میرے خیال میں اس لیے فیصلہ کیا ان لوگوں نے. باقی ہر جماعت کا استحقاق ہے کہ وہ اپنی سیاست کو بھی دیکھے، لیکن اس سے بڑی ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ریاست کو دیکھیں، کی بہتری کو دیکھیں. جب EVM کا بل منظور ہوا، جب اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا، آپ لوگ اس وقت حکومت کا حصہ تھے، لیکن آپ جو موجودہ حکومت جس کا آپ حصہ ہے وہ لوگ نہ EVM کے ذریعے الیکشنز کروانا چاہتے ہیں، نہ ہی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینا چاہتے ہیں. آج آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں اس ساری سچویشن پر؟ اوورسیز پاکستانیوں کو لے کر، ان کے ووٹنگ رائٹس کو لے کر اور EVM کو لے کر آج آپ لوگوں کی پوزیشن کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب یہ والی اصلاحات آ رہی تھیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آخری دن تک MKM انکاری تھی. ہم سے انہوں نے گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر کہ ہم حیدرآباد یونیورسٹی کا بل اس میں شامل کر لیں پارلیمان کے جوائنٹ سیشن میں، اور دوسرا جو مردم شماری کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل نے لٹکا کے واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا تھا، وہ جوائنٹ سیشن میں آ رہا تھا. ایک تو یہ بنیاد تھی، اس پر ووٹ کی. دوسری بات یہ کہ جس دن بھی EVM پاس ہو رہا تھا اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری ہے وہ الیکشن کروانا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ EVM کے ذریعے ممکن نہیں ہے.
تو آج بھی پارلیمان کا قانون تو موجود ہے نا، لیکن وہ بائنڈنگ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، کیونکہ آرٹیکل 218 الیکشن کمیشن کو آئین کا آرٹیکل 218 یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے جو بھی ذرائع استعمال کیے جائیں۔ دوسری بات، جہاں تک اوورسیز پاکستانیوں کی بات ہے، ہم بالکل اس حق میں ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو حق رائے دہندگی ہونا چاہیے، لیکن کس طور ہونا چاہیے؟ کیا وہ انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بیٹھ کے ووٹ دے دے؟ وہ کس حد تک کریڈیبل ہوگا؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ تو ایک سوچ یہ بھی آئی ہے حکومتی حلقوں سے، جو آفیشلی تو نہیں آئی لیکن میں نے کم از کم میرے کانوں سے گزری ہے، کہ کیوں نہ اوورسیز پاکستانیوں کی بھی کچھ مخصوص نشستیں ہوں، بجائے اس کے کہ کہیں جال سازی کا خدشہ ہو۔ آپ نارتھ امریکہ، یورپ، گلف، سینٹرل ایشیا یا مڈل یا پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ان میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں ان کی کوئی ایک دو نشستیں قومی اسمبلی میں مختص کر دی جائیں، اور وہاں پر کوئی فزیکل ووٹنگ کا ذریعہ بنایا جائے یا بائی پوسٹ بیلٹنگ کا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو رن کی جا رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نمائندگی ملنی چاہیے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ کسی کو یہ خدشہ ہو کہ اس کی بنیاد کے اوپر، انٹرنیٹ کی گئی ووٹنگ کی بنیاد کے اوپر کہیں پہ دھاندلی کے امکانات ہوں۔ اس خدشے کو رد کرنے کی ضرورت ہے۔ فیض صاحب، 3.5 سال آپ لوگ عمران خان کی حکومت کا حصہ رہے، جب 3.5 سال کے بعد آپ لوگ الگ ہوئے تو ایک بار پھر سے آپ لوگوں پر الزامات لگنا شروع ہو گئے۔ قاتلوں کی جماعت نسرین جلیل صاحب کے بارے میں بڑی باتیں کی گئیں، یہ جلسوں میں کھڑے ہو کر عمران خان نے کہا کہ آپ لوگوں کے دور میں کراچی میں چن کر پولیس افسران کو قتل کیا جاتا رہا۔ تو آج کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ عمران خان کی حکومت کے ساتھ رہے، جس طرح کے آج الزامات لگا رہے ہیں وہ آپ لوگوں پر؟ یہ تو ہمارا تو اتحاد بالجبر تھا۔ ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ باوجود اس کے کہ ہم سے سیٹیں چھین کر عمران خان صاحب کو دی گئیں کراچی میں، لیکن کیونکہ چھیننے کی استطاعت ان میں نہیں تھی، جنہوں نے چھینی تھی انہی کی وجہ سے ہم اتحاد بالجبر کے طور پر اس میں شامل تھے۔ عمران خان صاحب یہ باتیں کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ وہ تو جتنا ایم کیو ایم کو دہشت گرد اور قاتل کہیں گے میرے لیے تو بہت مناسب ہے، کیونکہ کراچی والے اور ایم کیو ایم کا ووٹر جانتا ہے کہ جو بھی یہ باتیں کرتا ہے وہ عصبیت کی بنیاد کے اوپر کرتا ہے، وہ نفرت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو ان کا جو وہ چہرہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ کراچی سے مجھے بہت درد مندی ہے، تو وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو اس لیے بھی ایکسپوز کر رہے ہیں کہ آپ کو تو یہ باتیں 1995-96 سے پتہ تھیں، لیکن آپ کو کیونکہ وزیر اعظم بننے کا شوق تھا اور میری 7 سیٹوں کے بغیر آپ بن نہیں سکتے تھے وزیر اعظم، اس لیے آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ 9 مارچ 2022 کو جس دفتر میں بیٹھ کے میں آپ سے ابھی ایک ٹاک شو کر رہا ہوں، اسی دفتر میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اسی کمرے میں۔ اس وقت نہیں پتا تھا کہ ایم کیو ایم والے کون ہیں، قاتل ہیں، دہشت گرد ہیں۔ ابھی یہ شروع ہو گئے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور کریں، مجھ پر اور جھوٹے الزامات لگائیں۔ کراچی والے، حیدرآباد، ان سب کو تو پتہ ہے جو یہ الزام لگاتا ہے اس کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ ایک آخری سوال، آپ سمجھتے ہیں کہ آج عمران خان کی مقبولیت کا گراف پہلے سے زیادہ ہے؟ جب وہ حکومت کا حصہ تھے آج وہ زیادہ مقبول ہیں، جس طرح بڑے بڑے جلسے کرے، اور اس سچویشن میں اگر جلدی انتخابات ہوتے ہیں، فوری الیکشنز ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا؟ نہیں، دیکھیں جی، انتخابات جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں حلقوں میں، کانسٹیٹوئنسی کا ہوتا ہے انتخاب۔ یہ نہیں ہوتا کہ پورے لاہور کا انتخاب جو ہے وہ مینار پاکستان میں ہو رہا ہے اور جو جتنے زیادہ بندے لے آئے گا وہ وہاں سے سیٹیں جیت جائے گا۔ اس کانسٹیٹوئنسی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اپنی نوانسز ہوتی ہیں، انٹریکیسیز ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان صاحب آئینے والے انتخاب جیت جائیں گے۔ ہاں، یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم اپنی کارکردگی کا کیونکہ دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے پاکستان کی قوم کو کچھ جھوٹ دے دیے ہیں، اور یہ اس قوم کی اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس جھوٹ کو ایک طبقہ نہ صرف یہ کہ بائی کر رہا ہے، بلکہ جس طرح انہوں نے کل مریم صاحبہ کے حوالے سے بد تہذیبی کی زبان استعمال کی، انہوں نے تو کی وہاں جو ہزاروں لوگ موجود تھے اس کو تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ ہے شرم کا اور افسوس کا مقام۔ یہ میرے لیے پریشانی کی بات ہے کہ نام نہاد امریکہ دشمنی، نام نہاد حب الوطنی اس ملک میں کوئی قابل تعریف عمل بنا دیا جائے، یہ پریشانی کی بات ہونی چاہیے، خوشی کی بات۔ بہت وفاقی وزیر ایم کیو ایم کے رہنما سینیٹر فیصل سبزواری صاحب میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत तो बदली लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो महंगाई का रंग नहीं बदला, डॉलर की उड़ान नहीं बदली, मईशत की किस्मत नहीं बदली। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो कुछ कर नहीं सकी, ना ही मौजूदा हुकूमत कर पा रही है। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट रिलीफ देने में कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है। डॉलर 200 का हिंसा अबूर कर चुका है, जबकि घी, आटा, चीनी, दालें, सभी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो है वो दिन ब दिन इनमें इजाफा हो रहा है। 36 इंपोर्टेड अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि डॉलर मुल्क से बाहर ना जाए। ये पाबंदी 3 महीनों के लिए लगाई गई है, लेकिन क्या ये पाबंदी मुल्क की मईशत में बेहतरी ला सकती है? एक तरफ तिजारती खसारा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कौमी ख़जाने की हालत भी होशरुबा नज़र आ रही है। ना तो IMF की तरफ से अभी तक पैसे मिल रहे हैं, ना ही सऊदी अरब, कतर, कुवैत और अमेरिका से कोई इमदादी पैकेज मिल सका है। मुआशी सूरत हाल दगरगू होने की वजह से हुकूमत के जो चैलेंजेस हैं इनमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये मानना है कि IMF के बगैर मईशत का संभलना मुश्किल हो सकता है। क्या कहते हैं राना साहब, देखिए। इस वक्त जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो मुल्क की इकोनॉमी की सूरत हाल है, उसमें जो IMF के साथ मुआहदा जो है वो कंटिन्यू नहीं होता, तो मुल्क की इकोनॉमी रिवाइव करना जो है वो फिर अजूबा हो सकता है। नाज़रीन, जहां IMF पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करने की शर्त लगा रहा है, वहीं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईंधन और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। जबकि इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की तेज़ रफ्तारी एक मरतबा फिर से बेकाबू हो चुकी है। अफरात ज़र गुज़श्ता साल के मुकाबले में बढ़कर 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। बढ़ती महंगाई, करंट अकाउंट डेफिसिट, बुलंद मालियाती खसारा और डॉलर की कदर में इजाफा, ये सब मुआशी चैलेंजेस मौजूदा हुकूमत के लिए यकीनन किसी इम्तहानात से कम नहीं है। और इसके साथ मुल्क में जारी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये मौशी बहरान में इजाफे का सबब बन रहा है। और अगर ऐसे हालात में तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च को धरने में बदल देती है तो इससे मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? मैं बात करूँगी इस पर। मुझे माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त डॉलर की ऊंची उड़ान, स्टॉक मार्केट जिस तरह क्रैश कर रही है, चंद हफ्तों में जो इकॉनमी का हाल हो गया है, मुआशी हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। मार्च अप्रैल में हमारे जो रिज़र्व्स हैं, 6 अरब डॉलर की कमी आई, टोटल 10 अरब डॉलर के हमारे पास रिज़र्व रह गए हैं, 1.5 महीने की हम दरामदाद कर सकते हैं। अब तो इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स की दरामद पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सूरत हाल किस तरफ जा रही है मुआशी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरअसल जो सिलसिला पिछले कुछ महीनों से जारी है, ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया कि फरवरी के बाद से जो गिरफ्त गैर मामूली हमारे रिजर्व्स में आई 6 अरब डॉलर की, और अब तो रिजर्व से 10 अरब डॉलर के रह गए हैं। बड़े मुश्किल से ये 1.5 महीने के दरामदाद को फाइनेंस कर सकते हैं। आमतौर पे जो एक उसूल है कि रिजर्व्स जो हैं कम से कम इतने होनी चाहिए कि 3 महीने के आप दरामदाद कर सकें, यानी कि जो सेफ लेवल पाकिस्तान के लिए है वो 20 अरब डॉलर है। और अफसोस की बात ये है कि इससे आधे लेवल पे हम आ चुके हैं, और इसकी तो यकीनन वाज़े तौर पर जो वजह है वो हमारा तिजारत खसारा जो है हद से ज्यादा बढ़ गया है। और पहले 10 महीने में 14 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका हूँ, और दूसरी तरफ कर्जों की वापसी की रफ्तार में बहुत इजाफा है, और साल खत्म होने तक तकरीबन 13 अरब डॉलर हमें वापस करने हैं कर्जों के। डॉक्टर साहब, इसी तिजारती डेफिसिट को मद्देनजर रखते हुए जो इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स को बैन किया गया है, इस इकदाम से जो अदायगियां हैं इसमें कितनी आसानी होगी, कितना फ़ायदा होगा इम्पोर्टेड जो आइटम्स हैं उनको बैन करने से? देखिए, बात यह है कि ये जो मेरे ख्याल से 38 आइटम पर लगाया गया है, हाँ, ये एक मुनासिब स्टेप है। मगर देखिए, इस वक्त ये जो आइटम हैं ये मुश्किल से साल भर में 5 या 6 अरब डॉलर तक बनेंगे, और उसकी वजह से आपका जो दरामदाद का बिल है वो तकरीबन 75 से 80 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है साल के एंड तक। तो इसमें तो कुछ हल्का सा फर्क पड़ेगा, मगर बात ये जरूरी है कि जो भी इक़दामात हों
وہ انہیں ہمیں لینا چاہیے اس وقت، اس لیے کہ اس وقت چونکہ IMF پروگرام کا امبریلا یا چھتری موجود نہیں ہے تو باہر سے پیسہ آنے کا سلسلہ بہت کم ہو چکا ہے۔ سب IMF کے ساتھ آپ کے خیال میں مذاکرات میں تاخیر کا شکار کیوں ہیں؟ کیوں یہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ کیا وجہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ جب یہ حکومت آئی تھی ایٹ لیسٹ یہ اتنا تو کر سکتے تھے کہ عمران خان کی حکومت نے جو 10 روپے کم کیے اگر اسی کو واپس لے آتے تو مسائل آج یہاں تک نہیں بڑھتے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یہ اضافہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بالکل یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ دیکھیے اب تو چونکہ تیل کی قیمت 110 سے $115 کروڈ آئل کی قیمت چڑھ چکی ہے اور روپے کی قدر میں کمی آئی ہے، یہ دونوں چیزیں اگر آپ ملا لیں تو سبسڈی کا جو لیول ہے وہ بہت اونچا چلا گیا ہے، تقریباً 2 سے 2.5 گنا ہو گیا۔ اس وقت فی لیٹر سبسڈی کیا مل رہی ہے ایک لیٹر پر ڈاکٹر صاحب؟ تقریباً 80 سے 90 روپے جو ہے سبسڈی ہائی سپیڈ ڈیزل آئل پہ ہے اور تقریباً 40 سے 50 روپے کی سبسڈی پیٹرول پہ ہے۔ اچھا، اور اس کا منتھلی جو بل ہے سبسڈی کا وہ 100 ارب سے اونچا جا چکا ہے۔ تو اگر آپ نے بجٹ میں اس کو تبدیل نہیں کیا، آنے والے بجٹ جو 10 تاریخ کو جون میں اناؤنس کیا گیا ہے، تو سال میں کیا آپ 1200 سے زیادہ ارب ایک آئٹم پہ خرچ کریں گے؟ یہ تو غیر ممکن سی بات ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ سبسڈی کو کم کرنا ہے اور ریلیف کے طریقے خاص طور پہ جو لوور مڈل کلاس لوگ ہیں جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں، رکشہ والے، ان کے لیے کوئی طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس وقت تو سب سے زیادہ فائدہ گاڑی والوں کو ہو رہا ہے، 60% پیٹرول تو وہی کنزیوم کرتے ہیں۔ اس میں تو بیلنس کرنا ہو جائے گا، کیسے پتا چلے گا کس کے پاس بائک ہے، گاڑی ہے؟ تو بڑا مشکل ہو جائے گا ڈیفائن کرنا۔ یہ دیکھیے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تو ہوتی ہے نا موٹر سائیکل کی بھی، اسی کے بیسس پر آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اور احساس پروگرام کی جو پاورٹی سروے آپ کرتے ہیں، اس کا جو پاورٹی اکاؤنٹ ہے اس کو اوپر کر کے آپ جو لوور مڈل کلاس لوگ ہیں ان کو کچھ حد تک کرنا ہی پڑے گا۔ سر آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان نے بھی اقتدار سنبھالا تھا تو بڑے کنفیوژن کا شکار تھی عمران خان کی حکومت، کی IMF کے پاس جانا ہے نہیں جانا ہے، فیصلے کرنے میں تاخیر ہوئی جس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ موجودہ حکومت کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی مسائل ہیں، مشکل فیصلے تو کرنے ہیں لیکن تاخیر جو ہے وہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مسائل زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں فوری ایسے کون سے اقدامات ہیں بھلے وہ مشکل ہیں جو اس حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے فوری طور پر؟ سب سے پہلے میرا تو خیال یہ تھا کہ جس طرح آپ نے بڑی مناسب بات کی کہ آتے ہی کم از کم وہ 10 روپے جو کم کیے تھے وہ واپس کر دیتے، اس لیے کہ وہ لوگ قیمت دے ہی رہے تھے، البتہ وہ بھی نہیں کیا۔ اچھا اب یہ ہے کہ آپ کا رجحان اس وقت بجٹ پہ ہونا چاہیے۔ بجٹ اگلے تقریباً 3 ہفتوں کے اندر آ جائے گا۔ آپ کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مناسب قسم کے ٹیکس ریفارمز لائیں اور پروگریسو ریفارمز لائیں۔ ہمارا امیر طبقہ ماشاءاللہ پاکستان کا بڑا خوش قسمت ہے، ان کو مراد ہم نے 2000 ارب سے زیادہ کے دیے ہوئے ہیں ٹیکس کے نظام میں، ان کو کم کرنا اب ضروری ہو گیا ہے۔ دوسری طرف خرچوں میں آپ کو کمی لانی ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ پاکستان کے خرچے جو ہیں وہ تقریباً ہماری حکومت کے ہماری اکانومی کا 1/5 حصہ 1/5 ہو چکے ہیں، اتنا بڑا حصہ، یعنی کہ پاکستان ڈاکٹر صاحب جو اتنی ریپڈ چینجز اکانومی کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت پولیٹیکل ایک انسٹیبلٹی ہے یہ حکومت کے بدلنے کے بعد یہ سارے صورتحال اس وجہ سے ہوئی کہ حکومت ایک دم بدلی، پھر نئی حکومت آئی جنہیں شاید معاملات کی تہ تک وہ نہیں گئے، انہیں معاشی چیلنجز کا پتہ نہیں تھا، اس لیے جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ دن بدن بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، ابتر ہو رہی ہے؟ دیکھیے جب نئی حکومت آئی تھی جو کہ کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں میرے خیال سے 11 پارٹیز ہیں، تو مارکیٹ کا جو پہلا رسپانس تھا وہ بہت پازیٹیو تھا۔ روپے کے قدر میں تقریباً 8 سے 9 روپے اضافہ ہوا تھا، مگر چونکہ نئی حکومت نے اقدامات نہیں لیے مناسب وقت پر اور خاص طور پہ پالیسیز اپنی واضح نہیں کی، جس میں سے پیٹرول پرائسنگ پالیسی بھی ایک اہم آئٹم ہے،
बिजली के भी निर्खों का मसला है, तो उसके नतीजे में जब अनसर्टनिटी बढ़ गई और जो बातचीत आईएमएफ के साथ वॉशिंगटन में हुई थी मार्च में के बाद, सऊदी अरब से पैसे नहीं मिले, इससे पैसे नहीं मिले, इनमें क्या रुकावट है, या ये लोग भी, ये ममालिक भी आईएमएफ से जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा ये भी पैसे नहीं देंगे? बिल्कुल, सऊदी अरेबिया ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया था जब उन्होंने $3 अरब हमें 1 साल के लिए लोन दिया था। देखिए, कोई भी मुल्क अपने सोचता अपने इंटरेस्ट के बारे में, लोगों ने हमें बड़ा साथ दिया, और जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो हमें बाहर से बहुत पैसा मिला था माशाल्लाह, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई वगैरह से, मगर चूंकि पॉलिसीज मुनासिब नहीं हो पाई थी और आईएमएफ प्रोग्राम नहीं था, तो रिजर्व्स 2019 में $7 अरब पे गिर गए थे। तो अब डॉक्टर साहब, कुछ लोग इस सूरत को श्रीलंका की सिचुएशन से भी जोड़े हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि सूरत हाल वहाँ तक जाए, वैसी सिचुएशन हो। लेकिन मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है, आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इसको संभाल नहीं सकती है, ना ही संभाल पाएगी? ज़्यादा अरसा नहीं है, ये हुकूमत 5-6 महीने 8 महीने में ज़्यादा इकदाम नहीं कर सकती है। तो आपको लगता है कि फौरी इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए इस हुकूमत को? बात दरअसल ये है कि आप अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो आपको पहले एक गैर, जिसे कहते हैं मुकम्मल या इंटरिम गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट लाना पड़ेगा 3 महीने के लिए, ये हमारे आइन में है। सही। और आम तौर पे केयरटेकर गवर्नमेंट्स के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स साइन करें हमारे लेंडर से या हमारे आईएमएफ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कोई एग्रीमेंट कर सकते। बहुत बहुत हमारे मौशा डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।